हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हीरा मंदी की कहानी सुनाएंगे। पहली किस्त में हमें बताया जाता है कि ये सन 1920 की बात है, जब अंग्रेज़ों का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा था। इस दौर में लाहौर के अक्सर नवाब तफरीह के लिए तवाइफों के पास जाते थे। फिर हमें रेहाना नाम की तवाइफ को दिखाया जाता है, जो कि हीरा मंदी की रानी होती है, और वो अपनी छोटी बहन मलिका का बच्चा कुतुबुद्दीन नाम के एक नवाब को भेज देती है। जैसे ही मलिका को इस बारे में पता चलता है, वो रेहाना पर चीखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती थी। लेकिन रेहाना को इसके चीखने से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बच्चा नाजायज़ था और तवाइफों के बच्चों को अक्सर नवाब खुद खरीद लिया करते थे। मलिका रेहाना को कहती है कि तुमने मेरा बच्चा छीना है, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। फिर सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि इस वाक़ये को 25 साल गुजर गए हैं, जहाँ अब मलिका सब तवाइफों की रानी बन चुकी है। लोग इससे बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि मलिका अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार नहीं दिखाती, बल्कि मलिका एक बहुत सख्त किस्म की औरत है। मलिका की 3 बेटियां थीं, बड़ी बेटी लज्जो, छोटी बेटी बेबो और सबसे छोटी बेटी आलम। इसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी बेबो जान को देखते हैं, जो नवाब वली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें मलिका के आशिक जुल्फ़िकार को दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि नवाब जुल्फ़िकार और मलिका बहुत पुराने आशिक हैं। फिर सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं मलिका की बहन वाहिदा को, जो बेबो जान के मुजरे से कमाए हुए पैसे मलिका को लाकर देती है। मलिका से कहती है कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि मलिका को इस पर शक था कि वो मुजरे के पैसे चुराती है। यही वजह है कि मलिका वाहिदा की तलाशी लेती है, लेकिन वहीदा के पास से कुछ नहीं मिलता और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वाहिदा वाकई मुजरे के पैसों में से कुछ पैसे चुरा लेती थी। फिर हम मलिका की सबसे छोटी बेटी को देखते हैं, जिसका नाम है आलम, और इसे शायरी लिखने का बहुत शौक था, पर मलिका इसे तवाइफ बनाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि जब आलम की एक साथी साइमा इसे मोतियों का हार पहना रही होती है, तो वो हार टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मलिका को पता चल गई तो वो आज ही साइमा को बेच देगी। तो वो दोनों जल्दी से तमाम मोती ढूंढने लगते हैं, क्योंकि मोती बहुत कीमती थे और इन्हें तमाम मोती मिल जाते हैं। फिर आलम मलिका को जाकर बता देती है कि मोतियों का हार टूट गया था, लेकिन हमने सारे 100 मोती बीन लिए हैं। तो मलिका इन्हें बताती है कि मोती 101 थे, और अगर वो एक मोती ना मिला तो आलम के साथ अच्छा नहीं होगा। तो आलम वो एक मोती भी ढूंढ लाती है। मलिका इसकी तारीफ करती है। फिर मलिका आलम से कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी नात उतारी की रस्म की जाए। इससे तुम नामी तवाइफ बन सकती हो। पर आलम को ये सब पसंद नहीं था, वो तो शायरा बनना चाहती थी। अब अगले दिन मलिका आलम की नात उतारी की रस्म का ऐलान करती है। इसके बाद हम आलम की दोनों बड़ी बहनों को देखते हैं, लज्जो और बेबो। आलम अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तवाइफ नहीं बनना चाहती, बल्कि वो तो शायरा बनने के ख्वाब देखती है। इसकी बड़ी बहन कहती है कि हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है। मैं जब सिर्फ 6 साल की थी, मेरी खाला मुझे यहाँ छोड़ के चली गई थी, तब से मैं इन्हीं के साथ हूँ। फिर बेबो कहती है कि हमें भी तो यहाँ से निकलना था, पर हम कहाँ निकल सके। यहाँ इनकी बातों में हमें ये भी पता चलता है कि लज्जो को नवाब जोरावर से मोहब्बत है और वो इसी से शादी करना चाहती है, ताकि वो जहन्नम से बाहर निकल सके। इसी वजह से वो शराब भी पीती है। फिर सीन तब्दील होता है और इस कहानी का एक और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है ताजदार, जो कि एक नवाब है और हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर आया है। ताज की दादी उसे कहते हैं कि तुम एक मुकम्मल अंग्रेज बन गए हो, नज़ाकत सीखने के लिए तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए। और हीरा मंडी वही इलाका था जिसकी मालिक मलिका थी। लेकिन ताजदार हीरा मंडी जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अय्याशी नहीं करना थी। फिर ताजदार सीधा अपने फादर के पास जाता है, जहाँ दूसरे नवाब भी मौजूद थे, और कहता है कि हमें इन अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ये हम पर राज कर रहे हैं। पर कोई भी ताज की बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये सारे के सारे नवाब थे और इन सब के अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन हम देखते हैं कि इस दौर में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो इनकलाब की बातें करते थे और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिका से एक ऑफिसर कार्टाइल मिलने आता है, जो कहता है कि हमें एक जश्न बनाना है, जिसमें हमें तवाइफ चाहिए जो मुजरा कर सके। हम इसके लिए आपको मुंह मांगे दाम देंगे। पर मलिका इसे मना कर देती है। वो कहती है कि तवाइफों की कीमत ज़्यादा होती है, वो सिर्फ नवाबों के लिए मुजरा करती हैं। अगर वो हर जगह जाकर मुजरा करेंगी तो इनकी हैसियत क्या रह जाएगी। ये सुनकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और फैसला कर लेता है कि मलिका को सबक सिखाएगा। और फिर वो अफसर हीरा मंडी के उस्ताद को बुलाता है। वो उस्ताद को कहता है कि मुझे मलिका की कमज़ोरी चाहिए, क्योंकि मुझे इससे बदला लेना है। अब रात को मलिका आलम से एक पार्टी में जाने का कहती है, लेकिन आलम बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मलिका आलम को बताती है कि आज अजीम शायर नियाजी साहब इस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन अब क्योंकि तुमने इनकार कर दिया है तो मैं अकेले ही जाऊंगी। ये सुनकर आलम फौरन राजी हो जाती है,
لیکن اب ملکہ اسے منع کر دیتی ہے۔ پر عالم ملکہ کی بگی کے پیچھے خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ نیازی صاحب کی بہت بڑی فین تھی۔ پھر جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو سب لوگ نیازی صاحب کی شاعری سن رہے تھے اور تاج بھی وہاں موجود تھا اور نیازی صاحب کی شاعری سن رہا تھا۔ یہاں عالم نیازی صاحب کی شاعری لکھنا شروع کر دیتی ہے اور تاج اسے دیکھ لیتا ہے اور دیکھتے ہی ساتھ اسے عالم سے محبت ہو جاتی ہے۔ تاج عالم کے قریب آتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تاج ہر جگہ عالم کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی دوران تاج کی دادی سے ملکہ سے ملواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی نت اترائی کی رسم ہے، اس لیے ہم نے آپ کا نام بھی دے دیا ہے، جس پر تاج ہیرا منڈی کی بے عزتی کر دیتا ہے اور ملکہ وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب عالم بگی کے پیچھے بیٹھ کے محل واپس آتی ہے تو اس بار ملکہ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ عالم کو اس وقت تو کچھ نہیں کہتی، پر اگلی صبح وہ عالم کی شعر و شاعری کی ڈائری پھاڑ کر اسے جلا دیتی ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملکہ غصے کی بہت تیز ہے اور اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو وہ اس کا کیا حشر کرتی ہے۔ دوسری طرف ہم بیبو کو والد صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن والد صاحب کو اچانک جانا پڑتا ہے۔ والد صاحب بیبو کو بتاتے ہیں کہ کچھ باغی انگریزوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور آج انگریز ان کے خلاف گولیاں چلانے کا حکم دینے والے ہیں، تو انہیں فوراً جانا ہوگا تاکہ وہ یہ سب رکوا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیبو عالم کو کتاب دلوانے کے لیے بک اسٹور لے جاتی ہے کیونکہ ملکہ نے عالم کی تمام کتابیں پھاڑ دی تھیں۔ یہ لوگ اسٹور سے کتابیں خریدتے ہیں اور موقع دیکھ کر بیبو اسٹور کے مالک سے اپنی خاص کتاب مانگتی ہے۔ اب اس کتاب میں ایسا کیا تھا وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ پھر بیبو یہ کتاب لے کر عالم سے بہانہ بنا کر چلی جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹور میں تاج بھی موجود تھا۔ عالم اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ صرف تاج ہی نہیں، عالم بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیبو کچھ باغیوں سے ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیبو بھی اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا چاہتی ہے، لہذا وہ ان باغیوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور وہ نوابوں سے انگریزوں کی معلومات لے کے باغیوں کو دیتی تھی۔ اب بیبو ان کو بتاتی ہے کہ والد صاحب نے بتایا ہے کہ آج انگریزوں کو گولیاں چلانے کا آرڈر مل جائے گا۔ پھر بیبو وہ کتاب اس بندے کو دے دیتی ہے جس کا نام حامد ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک بندوق موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف عالم اپنی پسندیدہ کتابیں خرید لیتی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ تاج اس بک اسٹور میں کام کرتا ہے۔ اب تک یہ دونوں ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھتے اور کیونکہ بیبو ابھی تک وہاں نہیں آئی تھی لہذا عالم وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کرتی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتی ہے وہاں فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور عالم اس میں پھنس جاتی ہے۔ پھر تاج یہاں آ جاتا ہے اور عالم کو بچا کر سائڈ پر کر دیتا ہے، اور جب وہ ایک ہندوستانی باغی کو انگریزوں سے پیٹتا دیکھتا ہے تو وہ فوراً سے بچاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز تاج کو گولی مارنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہی انقلابی جسے بیبو نے بندوق دی تھی وہ پیچھے سے آ کے انگریز کو گولی مار دیتا ہے اور اس طرح تاج کی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد تاج سیدھا عالم کے پاس جاتا ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوتی اور اس کا رومال وہیں رہ جاتا ہے۔ یہاں پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسری قسط کے آغاز میں ہمیں دوبارہ 25 سال پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ملکہ ریحانہ کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ریحانہ اس ہیرا منڈی کی مالک تھی۔ تبھی ریحانہ کو ملکہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذوالفقار کے ساتھ افیئر چل رہا ہے جو کہ ریحانہ کا صاحب تھا۔ اس پر ریحانہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ملکہ کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بیچ دوں گی۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ریحانہ کو قتل کر دیتی ہے، اور اسی وقت ذوالفقار بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ریحانہ کی لاش کو محل کے بالکل بیچ میں لا کر ایک فانوس پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ ذوالفقار کو بھگا دیتی ہے اور وہ زور زور سے رونے لگتی ہے اور وہ سب کو کہتی ہے کہ ریحانہ نے خودکشی کر لی، اور سب مان بھی جاتے ہیں۔ پر اس کے باوجود ملکہ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ انگریزوں کو لگتا ہے کہ ملکہ نے ریحانہ کا قتل کیا ہے، کیونکہ فانوس کے نیچے کوئی نہ میز تھی نہ کرسی، تو وہ لٹکی کیسے؟ پر ذوالفقار انگریزوں کو پیسے کھلاتا ہے اور اس کیس کی فائل لے کر ملکہ کو رہا کروا دیتا ہے۔ اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور پورے شہر میں کرفیو نافذ ہوتا ہے اور آج ریحانہ کی موت کو پورے 25 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ سبھی ریحانہ کے محل جس کا نام خوابگاہ محل ہوتا ہے سوگ منانے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ اب بھی ریحانہ کے لیے یہی کہتی ہے کہ تمہاری روح کو کبھی آرام نہ ملے، کیونکہ آج بھی اس کے ذہن میں ریحانہ کے لیے غصہ تھا۔ پھر ملکہ کی چھوٹی بہن واحدہ ملکہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس خوابگاہ کی چابیاں دے دیں، میں اب یہی رہوں گی، کیونکہ ملکہ نے واحدہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ خوابگاہ واحدہ کو دے دے گی۔ پر ملکہ اس بار بھی یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ اس وقت اس حویلی کے خلاف کیس چل رہا ہے، کیس ختم ہو جائے تو یہ حویلی میں تمہیں دے دوں گی۔ دوسری طرف ہم لجو کو دیکھتے ہیں جو اپنی بہن بیبو کو بتاتی ہے کہ وہ زوراور سے بہت محبت کرتی ہے اور شادی کے بعد وہ لوگ کہاں جائیں گے، لیکن بیبو جانتی تھی کہ زوراور کسی دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ یہ بات لجو کو بتاتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زوراور صرف میرا ہے،
جس کے بعد وہ کافی شراب پیتی ہے اور زوراور سے ملنے جاتی ہے اور وہیں گر جاتی ہے۔ دوسری طرف تاج ایک عطر بنانے والے کے پاس آتا ہے اور عالم کا رومال عطر والے کو سنگھا کر کہتا ہے کہ کیا یہ تم جانتے ہو کہ یہ خوشبو والا عطر کس نے خریدا تھا؟ پر عطر بنانے والا کہتا ہے مجھے اس خوشبو اور رومال کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ عالم کی دوست سائمہ یہ سب دیکھ لیتی ہے اور وہ خاموشی سے وہ رومال لے کر عالم کو دے دیتی ہے۔ سائمہ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ عالم کو بھی اس شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ یہاں اب ایک بار پھر لجو زوراور سے نشے میں دھت ملنے آتی ہے اور یہاں زوراور اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر لجو وہاں ہنگامہ شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد زوراور اسے کیفے سے نکال دیتا ہے اور بس وہ اپنی محبت میں ترستی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ملکہ عالم کو بہت اچھی طرح تیار کرواتی ہے کیونکہ جلد ہی اس کی نت اترائی کی رسم ہونی تھی، پر عالم کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیبو کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زوراور جلد ہی شادی کرنے جا رہا ہے اور لجو ہی اس شادی میں مجرا کرے گی۔ بیبو اسے منع کرتی ہے کہ تم نہ جاؤ، پر ملکہ کہتی ہے اسے جانے دو۔ اس کے بعد ہم زوراور کی شادی دیکھتے ہیں جس میں ناچتے ہوئے لجو بار بار زوراور کے قریب جا رہی ہوتی ہے تو وہ تنگ آ کر اسے زوردار چماٹ لگا دیتا ہے۔ پھر وہاں ملکہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جو لجو نے کیا میں اس کی معافی مانگتی ہوں، پر جو تم نے کیا ہے تم اس کی معافی مانگو۔ اس پر زوراور غصے میں ملکہ کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی ہمارے سامنے اوقات ہی کیا ہے جو تم مجھے کہہ رہی ہو معافی مانگنے کا؟ تو ملکہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم میں نوابی خون ہے، بلکہ تمہارا باپ تمہیں مجھ سے ہی چھین کر لے کے گیا تھا۔ یہ سن کر زوراور شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب تک وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ وہ نوابی خون ہے۔ اس کے بعد ملکہ اور لجو بگی کے ذریعے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور لجو بہت زیادہ شراب پی رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک لجو گر جاتی ہے اور ملکہ دیکھتی ہے کہ لجو مر گئی۔ پھر سب لوگ لجو کی موت کا سوگ مناتے ہیں۔ پھر یہاں انٹری ہوتی ہے اس کہانی کی ایک اور مین کریکٹر کی جو کہ ریحانہ کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے فریدہ۔ یہ شکل و صورت میں بالکل ریحانہ کی جیسی ہوتی ہے۔ وہ ملکہ کو کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کا بدلہ لینے آئی ہوں اور جلدی یہاں سے ایک اور جنازہ نکلے گا۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ملکہ اس کی ماں کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وہ ملکہ کو کہتی ہے کہ ویسے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی، فی الحال یہ انگوٹھی چھین رہی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ملکہ سے انگوٹھی لے لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تیسری قسط کے آغاز میں ہم پھر 25 سال پہلے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں ملکہ اور ذوالفقار ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ملکہ کی بہن واحدہ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ریحانہ کے پاس 2 محلات ہیں، ایک شاہی محل جس میں آپ رہتی ہیں اور ایک خوابگاہ محل جو کہ ویران پڑا ہے، لہٰذا آپ اسے میرے نام کر دیں۔ تو ملکہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہم اسے تمہارے نام کر دیں گے، لیکن واحدہ کہتی ہے کہ آپ دستخط کر دیں تاکہ یہ آفیشیلی میرے نام ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ پین اس کی طرف دینے لگتی ہے پر ملکہ نہیں مانتی۔ یہاں ملکہ واحدہ کی لڑائی ہو جاتی ہے اور ذوالفقار غصے میں اسی پین سے واحدہ کے چہرے پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ نشان آج تک واحدہ کے چہرے پہ موجود تھا جو وہ سب سے چھپاتی رہتی تھی کیونکہ اس سے اس کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ اب کہانی پھر پریزنٹ میں آتی ہے۔ ملکہ اور واحدہ آج خوابگاہ محل کے مقدمے کے لیے عدالت جا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل خوابگاہ محل جس نواب کا تھا، نواب نے خوش ہو کر وہ محل ریحانہ کو دیا تھا اور اب نواب کی وفات کے بعد اس کے خاندان والے خوابگاہ محل ملکہ سے واپس مانگ رہے تھے جو ملکہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف ملکہ نے واحدہ سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ مقدمہ جیتنے کے بعد وہ محل واحدہ کو دے دے گی۔ اب عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواب کے خاندان کا وکیل خوابگاہ محل کا مطالبہ کرتا ہے۔ تب ملکہ اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے کہ میرے پاس تو خوابگاہ محل کی چابیاں ہیں، آپ کے پاس اگر اس محل کے کوئی ڈاکیومنٹس ہیں تو آپ پیش کریں۔ فریدہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے جو یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ نواب کی بیٹی کو بھی خوب بے عزت کرتی ہے اور عدالت خوابگاہ محل ملکہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ خود خوابگاہ کی چابی وحیدہ کے حوالے کر دیتی ہے اور واحدہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بچپن سے خوابگاہ چاہیے تھا۔ اب اگلے دن جب واحدہ ملکہ کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نواب کی بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ملکہ وحیدہ سے خوابگاہ کی چابی لے کے نواب کی بیوی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ یعنی وحیدہ کو ملکہ نے ایک بار پھر پاگل بنا دیا تھا۔ وحیدہ کو بہت غصہ آتا ہے پر ملکہ وحیدہ کو بتاتی ہے کہ اگر فریدہ ہم سے اپنی ماں کے حصے کا قلعہ مانگنے کے لیے مقدمہ دائر کرتی تو ہم ہار جاتے اور مجھے ہارنا بالکل پسند نہیں ہے، لہٰذا یہ قلعہ جس کا تھا میں نے اسے لوٹا دی۔ اب وحیدہ رات کو مٹھائی لے کر آتی ہے کہ محل میں نواب کی بیوی رہنے آ گئی ہے۔ یہ خوابگاہ محل ملکہ کے محل کے بالکل سامنے تھا تو جب یہ لوگ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نواب کی بیوی نے یہ محل فریدہ کو دے دیا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ فریدہ کوئی کچی کھلاڑی نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنے آئی ہے۔ اب اگلے دن فریدہ کے پاس استاد جی آتے ہیں
جن کے پاس پورے ہیرا منڈی کی پل پل کی خبریں رہتی ہیں۔ استاد جی فریدہ کو ملکہ کی کمزوری بتاتے ہیں کہ ملکہ کی بیٹی عالم طوائف نہیں بننا چاہتی اور اسے کسی سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فریدہ کو بتاتے ہیں کہ ایک برطانوی افسر کارٹائل بھی ملکہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم بک اسٹور پر تاج سے ملنے آئی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ تاج یہیں کام کرتا ہے، پر اسٹور کا مالک عالم کو بتاتا ہے کہ تاج یہاں کام نہیں کرتا بلکہ وہ تو ایک نواب ہے۔ جس کے بعد عالم کہتی ہے چھوڑو، اگر نصیب میں ملنا لکھا ہوگا تو ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج آزادی کی جدوجہد کرنے والے لوگوں سے ملتا ہے اور ان کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ پھر دوبارہ سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کچھ لڑکیوں کو لے کر خوابگاہ محل فریدہ کے پاس آیا ہے جو اب یہاں طوائف کی طرح کام کریں گی، اور پھر وہ فریدہ کو تاج کی تصویر بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہے وہ جس سے عالم محبت کرتی ہے۔ استاد فریدہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ملکہ نے عالم کی نت اترائی کی رسم رکھی ہے اور اس کے لیے تاج کا نام ہی منتخب ہوا ہے، پر یہ دونوں ابھی تک یہ سب نہیں جانتے۔ فریدہ کہتی ہے کہ اب ہم ان دونوں کو ملوائیں گے تاکہ ان کے درمیان محبت ہو، اور پھر محبت ہی ملکہ کو تباہ بھی کرے گی۔ پھر استاد بتاتا ہے یہ بیبو ولی صاحب سے محبت کرتی ہے۔ فریدہ کہتی ہے ہاں، اب ہمارا شکار ولی صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولی صاحب نے بیبو کے لیے ایک دعوت رکھی ہے جہاں بڑے بڑے نواب آئیں گے۔ عالم بیبو کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ولی صاحب کی دعوت میں چلوں گی، کیونکہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ تاج بھی دعوت میں ضرور آئے گا اور اسے تاج سے ملنا تھا۔ بعد میں ہم رات کو ولی صاحب کی دعوت دیکھتے ہیں جہاں ولی صاحب بیبو کی بہت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فریدہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ ولی صاحب سے فلرٹ کرنے لگتی ہے۔ یہ سب بیبو کو اچھا نہیں لگتا اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھ سے ولی صاحب کو چھیننے آئی ہے، لہٰذا وہ ولی صاحب کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد فریدہ عالم سے ملنے جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ تاج کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تم تاج سے محبت کرتی ہو تو کل درگاہ پر دعا مانگنا، وہ تمہارا ہو جائے گا، جس پر عالم کچھ نہیں بولتی۔ پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کو تاج نظر آ جاتا ہے، لہٰذا وہ اس سے بات کرنے جاتی ہے۔ اب یہ دونوں یہاں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے اشعار بھی سناتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ دونوں ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اس کے بعد فریدہ تاج سے ملتی ہے اور اس سے عالم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری ملاقات عالم سے کرا دوں تو، جس پر تاج کو یقین نہیں آتا، لیکن فریدہ کہتی ہے کہ آپ دونوں کی ملاقات کل درگاہ پر ہوگی جو کہ ہیرا بازار میں۔ تو تاج کہتا ہے کہ طوائف کے علاقے میں شریف لڑکی کا کیا کام ہے، پر فریدہ سے یہ نہیں بتاتی کہ عالم بھی ایک طوائف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سننے کے بعد تاج شاید عالم سے دوری بنا لے گا اور اس کا سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم درگاہ پر تاج کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فریدہ کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی تاج وہاں نہیں آتا اور فریدہ بھی اوپر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آخرکار تاج وہاں آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی عالم فریدہ سے ملنے چلی آتی ہے۔ پھر فریدہ سے کہتی ہے کہ دیکھو جیسا میں نے کہا تھا نا، وہی ہوا، تاج آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے فریدہ عالم کو دوربین کے ذریعے تاج کو دکھاتی ہے۔ عالم دوڑ کے تاج سے ملنے جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تاج وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر فریدہ اسے بتاتی ہے کہ اب تمہاری ملاقات اگلے ہفتے ہی ہو پائے گی۔ اب کیونکہ جیسا فریدہ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا، تو عالم کو یقین ہو جاتا ہے کہ فریدہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے اور وہ بہت کچھ جانتی ہے۔ پھر فریدہ کارٹائل سے ملنے جاتی ہے جو ملکہ کا بھی دشمن تھا اور اپنی ماں ریحانہ کا کیس کھلوانے کی بات کرتی ہے، لیکن افسر کارٹائل انکار کر دیتا ہے کیونکہ یہ کیس بہت پرانا تھا اور ان کے پاس اس کیس کی فائل بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی گواہ تھا، جس پر فریدہ کہتی ہے کہ یہ سب انتظام میں کر دوں گی، آپ بس کیس کھولیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار کو پتہ چل جاتا ہے کہ فریدہ اپنی ماں کا کیس کھلوانے کے لیے آفیسر کارٹائل سے ملی ہے، لہذا ذوالفقار سیدھا ملکہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کیس کی فائل دی تھی، وہ فائل کہاں ہے؟ اگر وہ فائل کسی کو مل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر ملکہ اسی لمحے وہ فائل تلاش کرتی ہے، لیکن اسے وہ فائل کہیں نہیں ملتی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ فائل تو اس نے وحیدہ کو دی تھی۔ وہ وحیدہ کو بلا کر پوچھتی ہے تو وحیدہ ملکہ کو کہتی ہے کہ وہ فائل تو میں نے اسی رات جلا دی تھی۔ یہ سننے کے بعد ملکہ کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہاں ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو ملکہ کو ایک اور جھٹکا دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنی نت اترائی کی رسم کا اعلان کر دیتی ہے۔ ملکہ کو جب یہ بات پتہ چلتا ہے تو وہ تمام طوائفوں کی میٹنگ بلاتی ہے، کیونکہ یہ رول تھا کہ نت اترائی صرف کنواری لڑکیوں کی ہوگی، اور فریدہ کو تو ملکہ نے 9 سال کی عمر میں ہی بھیج دیا تھا، لہٰذا وہ کنواری نہیں تھی۔ اس پر فریدہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر یہ قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ آج بدل جائے گا، میں اپنی نت اترائی کی رسم کرواؤں گی۔ پھر ملکہ بھی فریدہ کو ہرانے کے لیے اپنی بیٹی بیبو جان کا آخری مجرا اسی دن رکھتی ہے، یعنی آج کے بعد بیبو جان کہیں بھی مجرا نہیں کرے گی۔
ملکہ نے یہ چال اسی لیے چلی تھی کہ ہیرا مندی میں اگر کسی طوائف کا آخری مجرا ہوتا تھا تو اس کے سامنے نت اترائی کی رسم پھیکی پڑ جاتی تھی، کیونکہ سارے نواب طوائف کا آخری مجرا دیکھنے جاتے تھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی فریدہ کے گھر نہیں جاتا اور تمام نواب بیبو جان کا آخری مجرا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر فریدہ کو بہت غصہ آتا ہے اور ملکہ بھی اس کی بے عزتی کرنے اس کے پاس آ جاتی ہے، جس پر فریدہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو کروں گی تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط کے آغاز میں ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو اداس ہوتی ہے، اور یہاں ولی صاحب آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بیبو جان کو آخری سلام دے آئے ہیں اور اب سے ہم صرف تمہارے پاس آیا کریں گے۔ یہ سن کر فریدہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ سب کھڑکی سے بیبو جان دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ولی صاحب سے محبت کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ کے کمرے میں سائمہ گانا گنگناتے ہوئے آتی ہے، جس پر ملکہ اس کی بہت تعریف کرتی ہے اور سائمہ بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے سائمہ کی ماں سائمہ کو بتاتی ہے کہ ملکہ نے تمہیں 10,000 روپے میں فروخت کر دیا ہے، کیونکہ اگر تم یہاں رہو گی تو اس کی بیٹی کا مجرا پھیکا پڑ جائے گا۔ یہ سن کر سائمہ سیدھے اقبال کے پاس جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اقبال کو بتاتی ہے کہ ملکہ نے مجھے فروخت کر دیا ہے، چلو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اقبال ملکہ سے وفادار ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارے لیے 10,000 روپے جمع کروں گا اور تمہیں ملکہ سے لے کر چلا جاؤں گا۔ پھر اگلے دن سائمہ ملکہ کو یہ سب بتاتی ہے کہ میں اقبال سے محبت کرتی ہوں اور وہ آپ کو آپ کے پیسے دے کے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ ملکہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پاس 15 دن ہے، اگر 15 دن میں اقبال 10,000 روپے لے آئے تو وہ تمہیں یہاں سے لے جائے۔ پر سائمہ پریشان ہوتی ہے کہ اقبال اتنی بڑی رقم کیسے لے کر آئے گا۔ اور پھر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں جو جوا کھیل کر پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ 15 دنوں میں صرف 2200 روپے کما پاتا ہے۔ سائمہ کی ماں ملکہ کے پاس آتی ہے اور ان سے تھوڑی اور مہلت مانگتی ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سائمہ کی ماں کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے ڈراتی ہے، پر پھر وہ انہیں اور مزید وقت دے دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحیدہ کی بیٹی وحیدہ کے صاحب سے عشق لڑا رہی ہوتی ہے۔ جب وحیدہ یہ دیکھتی تو وہ بڑا تماشا کرتی ہے، پر ملکہ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، محل میں پیسے آنے چاہیے چاہے جیسے بھی آئیں۔ پھر وہ وحیدہ کا صاحب وحیدہ کی بیٹی کو دے دیتی ہے، اس سے وحیدہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تاج کو دیکھتے ہیں جو آزادی کی تحریک کی جدوجہد کرنے والوں کو ساتھ دے رہا ہوتا ہے، پر حامد اسے کہتا ہے کہ ایسے امیر لوگ انقلابی کہاں بنتے ہیں۔ پھر تاج کہتا ہے تم مجھے جو کہو گے میں کروں گا۔ حامد اسے پوسٹر بانٹنے کا کہتا ہے، وہ پوسٹر لکھتا ہے اور اسے شہر میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران عالم بھی وہاں آ جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر پوسٹر بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد عالم سیدھا فریدہ کے پاس جاتی ہے اور فریدہ کو بتاتی ہے کہ آج میں دوبارہ تاج سے ملی۔ پھر فریدہ کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم تاج سے اپنے دل کی بات کہہ دو، اور وہ عالم کو ایک خط لکھنے کا کہتی ہے جس میں وہ اپنے دل کی بات لکھنے کا کہتی ہے۔ فریدہ کہتی ہے کہ وہ خط تم مجھے دے دینا، میں تاج تک پہنچا دوں گی۔ پھر جب عالم فریدہ کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو بیبو اسے دیکھ لیتی ہے، پر اسے اس وقت کچھ نہیں کہتی۔ یہاں ولی صاحب عالم اور فریدہ کی باتیں سن لیتے ہیں اور فریدہ کو کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، ملکہ کو ہرانے کے لیے تم عالم کا استعمال نہیں کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر بیبا عالم کو کہتی ہے کہ فریدہ کے پاس مت جایا کرو، وہ ہماری دشمن ہے، جس پر عالم کہتی ہے کہ وہ ایک تاج نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور فریدہ تاج تک عالم کا پیغام پہنچائے گی، جس پر بیبو خط لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ خط میں پہنچا دوں گی کیونکہ میں تاج کو جانتی ہوں۔ اس کے بعد بیبو جانی خط لے کر بک اسٹور کے مالک کو دے دیتی ہے اور اس دوران اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس خط میں عالم نے اپنی دل کی بات کہی ہوتی ہے، لہذا تاج یہ پڑھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب فریدہ اس افسر کارٹائل سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس ملکہ کے خلاف گواہ مل گیا ہے، اور وہ گواہ ہوتی ہے وحیدہ۔ پر وحیدہ افسر کو کچھ نہیں بولتی تو وہ افسر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تاج بھی اپنے والد کے ساتھ اپنے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے فادر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہاں تاج کی فائل سے کچھ پرچے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر اس کے فادر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی آزادی کی جدوجہد میں باغیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہاں فریدہ وحیدہ سے پوچھتی ہے کہ تم افسر کے سامنے کیوں نہیں بولی؟ تو وحیدہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا، اگر تم مجھے یہ خوابگاہ دے دو تو میں ملکہ کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف اب حامد ایک منصوبہ بناتا ہے کہ انگریز آفیسر اپنی سالگرہ منانے والا ہے، لہٰذا منصوبہ یہ تھا کہ بیبو افسر اینڈرسن کے قریب جائے گی تاکہ وہ انگریزوں کی خبریں لا کے دے سکے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاج نے اپنے ہوٹل میں انقلابیوں کو بلایا ہوا تھا اور اس دوران تاج کے فادر بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ تم اپنے ہوٹل کو برباد نہ کرو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر اینڈرسن کی پارٹی میں بیبو بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں جب اینڈرسن واش روم میں جاتا ہے تو وہاں بیبو بھی پہنچ جاتی ہے
اور اسے اپنے باتوں میں پھنسا لیتی ہے۔ پھر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں جو جوا کھیل کر پیسے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ تبھی پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے ملکہ نے ہی پکڑوایا ہے۔ پر اقبال بھاگ کر جیتے ہوئے پیسے سائمہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور لے آؤں گا، اور سائمہ کے سامنے پولیس والے اقبال کو لے جاتے ہیں، اور یہ سب عالم بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ملکہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سائمہ اقبال سے بہت محبت کرتی ہے، آپ اسے نہ بیچو۔ ملکہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پر یہ بات منوانے کے لیے تمہیں نت اترائی کی رسم کروانی پڑے گی۔ عالم مان جاتی ہے، اور یہ سب سائمہ باہر کھڑے ہو کر سن رہی ہوتی ہے۔ انگریز اقبال پر بہت تشدد کرتے ہیں اور اسے ملکہ کے خلاف گواہی دینے کا بولتے ہیں، پر وہ نہیں مانتا کیونکہ وہ ملکہ کا وفادار ہوتا ہے۔ یہاں عالم نت اترائی کے رسم کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیبو بہت حیران ہو جاتی ہے کہ عالم اتنی آسانی سے مان کیسے گئی۔ پھر بیبو عالم کو بتاتی ہے کہ تاج نے تمہیں خط دے کر ملنے بلایا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ تاج سے آخری بار ملنے ضرور جائے گی۔ جب عالم تاج سے ملنے جاتی ہے تو تاج باغیوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے، لہٰذا وہ عالم سے نہیں ملتا، تو عالم وہاں ایک خط رکھ کر چلی آتی ہے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد عالم اپنی نت اترائی کی رسم میں لگ جاتی ہے۔ اب سائمہ فیصلہ کرتی ہے کہ عالم نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لہٰذا وہ بھی عالم کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یہاں فریدہ تاج کی طرف سے خط لکھ کر عالم کو بھیجتی ہے، اور فریدہ کی نوکرانی جو وہ خط عالم کے پاس لائی تھی وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ سائمہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب جب بیبو جم عالم کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عالم بھاگ گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فریدہ بگی میں عالم سے ملتی ہے اور اسے بھاگنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور عالم کو ایک لمحہ بھی نہیں دیتی کہ وہ سوچ سکے، اور فریدہ اسے کہتی ہے کہ پیار میں کچھ صحیح اور غلط نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بیبو ملکہ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عالم محل سے بھاگ گئی ہے، جس کے بعد محل کی تمام روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ملکہ کی ناک سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو عالم کو بھگا کر بہت خوش ہوتی ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط کی شروعات میں عالم بھاگ کر سیدھا تاج کے پاس آتی ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اب جب عالم تاج کے خط کے بارے میں تاج کو بتاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو کوئی خط لکھا ہی نہیں تھا، اور باتوں باتوں میں تاج کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عالم تو ہیرا منڈی کے رہنے والی ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عالم کو قبول نہیں کر پاتا اور اسے جانے کا کہہ دیتا ہے۔ دوسری طرف فریدہ جشن منانے کا اعلان کرتی ہے کیونکہ اس نے ملکہ کو غرور توڑ دیا تھا، اور یہاں ملکہ عالم کی جانے کی وجہ سے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بیبو اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالتی ہے۔ اس کے بعد تاج عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، لیکن عالم کہتی ہے کہ میں وہاں طوائف بننے دوبارہ نہیں جاؤں گی، تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک دو دن یہاں رہ سکتی ہو، پھر فیصلہ کر لینا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، اور اگر کوئی میرے گھر میں تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میرے دوست سرفراز کی بہن ہو۔ دوسری طرف محل میں ملکہ کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عالم کو یہاں کی رانی بنانا چاہتی تھی، لیکن اس نے بھاگ کر ملکہ کا سارا خواب چکنا چور کر دیا تھا۔ پھر ہم عالم کو تاج کے گھر پہ دیکھتے ہیں جو صبح سویرے تاج کی دادی سے ملتی ہے، اور تاج کی دادی اسے بہت پسند کرتی ہیں، لیکن تاج کے والد کو عالم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی سرفراز کا نام نہیں سنا تھا۔ دوسری طرف بیبو باغیوں سے ملتی ہے، اور ان میں سے ایک تاج کا دوست ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ عالم تاج کے گھر پر محفوظ ہے۔ یہ جان کر بیبو کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہاں عالم تاج کی دادی سے گھلنے ملنے لگتی ہے، جس پر تاج عالم کو کہتا ہے کہ تم زیادہ گھلو ملو نہیں کیونکہ تمہیں یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن عالم کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں ہیرا منڈی نہیں جاؤں گی۔ پھر ہم وحیدہ اور بیبو کو دیکھتے ہیں جو اینڈرسن کی پارٹی میں آئے تھے، جہاں وحیدہ اپنا مجرا دکھا رہی ہوتی ہے، پر اینڈرسن صرف بیبو کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیبو کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر وحیدہ کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ اینڈرسن کو اپنا صاحب بنانا چاہتی تھی، لیکن اب اینڈرسن کے ساتھ بیبو کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ پورے ہوٹل میں تماشا شروع کر دیتی ہے، اور اسی ہوٹل میں تاج اور اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوست تاج کو کہتا ہے کہ دیکھو ایک طوائف کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سوچنے لگتا ہے کہ عالم کا بھی یہی حال ہوگا، لہذا فوری طور پر گھر جاتا ہے اور عالم کو کہتا ہے کہ بھائی سرفراز کا خط آیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں 1 ماہ اور رہ لو۔ تو عالم اس سے کہتی ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا میں یہاں 2 مہینے رہ سکتی ہوں، تو عالم اس پہ مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف وحیدہ سیدھا فریدہ کے پاس آتی ہے کیونکہ وہ ملکہ اور اس کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ فریدہ سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے پاس ریحانہ کی کیس کی فائل ہے۔ فریدہ سے کہتی ہے کہ تم جلدی سے وہ فائل یہاں لے آؤ، ہم ملکہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استاد عالم کو تاج کی دادی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اور وہ ملکہ کو کہتا ہے کہ کل عید ہے، اس لیے آپ کو تاج بلوچ کے محل ضرور جانا چاہیے، آپ کو وہاں اچھی خبر ملے گی۔ یہ بات بیبو بھی سن رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ استاد نے ملکہ کو عالم کا پتہ بتایا ہے۔ اب اگلے دن عید کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے اور ملکہ تاج کے گھر آ جاتی ہے،
عالم ملکہ کو وہاں دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ ملکہ کچھ بتاتی تاج خود سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ عالم ہیرا منڈی سے آئی ہے، اور تاج کہتا ہے کہ میں عالم سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر اس کی دادی کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ نواب کی ایک طوائف سے شادی ناممکن ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شادی کیسے ہوتی ہے، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں وحیدہ ملکہ کو اکسا رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی تو دیکھ بھال کر نہیں سکی تو آپ اس شاہی محل کا خیال کیسے رکھیں گی۔ دوسری طرف ہم تاج کو دیکھتے ہیں جس کے فادر اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، لہذا وہ عالم کو لے کر اپنی ایک اور کوٹھی میں چلا جاتا ہے جو اس کے ماموں کی تھی۔ عالم کو تاج کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماموں کہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ بغیر شادی کی شریف عورتیں کسی کے ساتھ نہیں رہتی، اور اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کے تاج کے ماموں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر سین تبدیل ہوتا ہے، ہم وحیدہ کو دیکھتے ہیں جو 25 سال پرانی فائل زمین سے باہر نکالتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فائل کسی نہ کسی وقت کام آئے گی، چنانچہ اس نے فائل کو محل میں ہی دفن کیا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی وحیدہ فریدہ کو یہ فائل دے دیتی ہے۔ پھر یہ دونوں آفیسر کارٹائل کے پاس جانے لگتے ہیں، لیکن استاد انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو اس شہر میں ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر فریدہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر سین ملکہ اور ذوالفقار پر آتا ہے، جو ملکہ کو بتاتا ہے کہ فریدہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کے کئی شہروں میں کیسز چل رہے ہیں، اس نے بہت سے نوابوں کو دھوکہ دیا ہے، اور اس کی تصویریں ملکہ کو دکھاتا ہے۔ دراصل فریدہ نے کئی نوابوں کو قتل کیا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے محل بھی چھینے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ تصویریں پولیس کو مل جاتی تو فریدہ کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے محل میں اپنی تصاویر بنوا رہی ہوتی ہے، اور یہاں ملکہ آ جاتی ہے جو اپنی 25 سال پرانی فائل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وحیدہ نے ہی یہ فائل فریدہ کو دی ہوگی۔ پھر وہ فریدہ کو اس کی تصاویر دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس طرح کی مزید تصاویر میرے پاس موجود ہیں، اگر میں نے یہ پولیس کو دے دی تو تمہیں جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ملکہ فریدہ کو کہتی ہے کہ تم میری یہ فائل چھپا دو، میں تمہاری راز چھپا دوں گی۔ فریدہ کو بہت غصہ آتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اب فریدہ رات کو وحیدہ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس فائل میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سن کر وحیدہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ فریدہ نے یہ ثبوت غائب کر دیے ہیں، اور یہاں ایک بار پھر وحیدہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فریدہ بچی کچی فائل بھی جلا دیتی ہے۔ پھر وحیدہ ملکہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ ملکہ اسے کچھ کہے بغیر ہی معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے تمہاری بیٹی یہاں کی رانی بنے گی اور وہ یہاں کے تمام کام دیکھے گی۔ پھر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں جو جیل سے رہا ہو جاتا ہے، اور وہ رہا ہو کر سائمہ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ پھر اقبال ملکہ کے پاس جاتا ہے۔ ملکہ اسے کہتی ہے کہ انگریزوں نے تم پر بہت سے الزام لگا دیے تھے، اس لیے تمہیں رہا کرانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر وہ اقبال کو بتاتی ہے کہ جیسے ہی تم جیل گئے سائمہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اقبال کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے۔ اگلے دن بیبو آفیسر ایڈرسن کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس ایک نقشہ دیکھتی ہے جس میں ہتھیاروں کی پوری معلومات موجود تھی۔ دوسری طرف تاج عالم کو شادی کرنے کا کہتا ہے اور عالم بھی مان جاتی ہے۔ پھر بیبو ہتھیار کی تمام معلومات باغیوں کو بتا دیتی ہے اور وہ لوگ انہیں چوری کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ بیبو یہاں تاج سے عالم کے بارے میں پوچھتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جلدی شادی کرنے والے ہیں، اور تاج شادی سے پہلے ایک بہت بڑی دعوت رکھتا ہے تاکہ باغی پیچھے سے سارے ہتھیار چوری کر لیں۔ اس پارٹی میں فریدہ بھی آفیسر کارڈائل کے ساتھ آتی ہے اور وہ سیدھا عالم کے کمرے میں جاتی ہے جہاں عالم تو نہیں ہوتی پر ایسے ثبوت موجود ہوتے ہیں جو انگریزوں کے کام آ سکتے تھے۔ دوسری طرف ہم باغیوں کو دیکھتے ہیں جو پولیس کی وردی میں اسلحہ چوری کرنے آئے تھے۔ اب ہتھیار چوری کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے۔ یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی کا پلان تھا جو انہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ لوگ دوسرے دروازے سے یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، پر اسی دوران انگریز ان پہ گولیاں چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دو باغیوں کو گولی بھی لگ جاتی ہے۔ ادھر جب عالم کی ملاقات فریدہ سے ہوتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ فریدہ نے اسے ایک جھوٹا خط دیا تھا، لیکن فریدہ کہتی ہے کہ یہ سب میں نے تمہاری محبت کے لیے کیا تھا، پر عالم اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر کارڈائل فریدہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلحے کی چوری ہوئی ہے۔ یہاں فریدہ آفیسر کارڈائل کو کہتی ہے کہ میں بتا سکتی ہوں کہ یہ چوری کس نے کی ہے اور میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو فریدہ اسے کہتی ہے کہ میں نے ریحانہ والا کیس تو واپس لے لیا تھا، لیکن آپ کو خاموشی سے اس کی تفتیش کرنی ہے کیونکہ مجھے کسی بھی طرح ملکہ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ سننے کے بعد کارٹرائل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں کیس اوپن کر دوں گا، اور پھر فریدہ اسے چوری کے ثبوت دیتی ہے جو اسے عالم کے کمرے سے ملے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اپنی شادی کے لیے بہت خوش ہوتی ہے اور پولیس یہاں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عالم وہ تمام ثبوت فوراً چھپانا شروع کر دیتی ہے، پر پولیس عالم کو ثبوتوں کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گولی باغیوں کو لگی تھی وہ اصل میں حامد کو لگی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی گولی حامد کو لگی تھی، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی غدار ضرور موجود ہے، ورنہ ہمارے منصوبے کا انگریزوں کو کیسے پتہ چل سکتا تھا۔ اور اسی دوران ایک آدمی وہاں آتا ہے اور وہ تاج کو بتاتا ہے کہ پولیس نے تمہارے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور وہ عالم کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہیں۔ تاج فوراً عالم کو بچانے کے لیے نکلنے لگتا ہے، پر حامد اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فیصلہ کر لو، محبوبہ یا ملک۔ یہ سن کر تاج فوراً ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاج اپنے فادر کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اور وہ کارٹرائٹ تاج کے اوپر بھی شک کر رہا ہوتا ہے۔ پر جب وہ عالم کو بلاتا ہے تو عالم اسے کہتی ہے کہ ساری منصوبہ بندی میری تھی، تاج کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر انگریز سے کہتا ہے کہ اگر تاج تم سے شادی کرنے والا تھا تو وہ تمہارے بارے میں کیسے نہیں جانتا تھا؟ پر تاج کہتا ہے کہ ان طوائفوں سے کون شادی کرتا ہے؟ دراصل تاج ملک کی آزادی کے لیے محبت کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ پھر ہم ہیرا منڈی میں بیبو اور ملکہ کو دیکھتے ہیں، اور بیبو ملکہ کو کہتی ہے کہ آپ عالم کو بچا لیں، پر وہ کہتی ہے کہ اب عالم کا تاج کہاں چلا گیا؟ خیر، پھر ملکہ عالم کو بچانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتی ہے۔ آفیسر کا ٹرائل وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ اس کا انتظار کرتی ہے، اور انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کارٹرائل وہاں آ جاتا ہے۔ ملکہ اس سے عالم کو چھوڑنے کا کہتی ہے۔ آفیسر کارٹرائل ملکہ کو کہتا ہے کہ عالم باغیوں کے ساتھ ہے، لہذا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ملکہ اسے کہتی ہے کہ میں عالم کو چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر آفیسر کارٹرائل کا موڈ بدل جاتا ہے، اور وہ ملکہ کو کہتا ہے کہ تم مجرا کرو، اور پھر ملکہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، لہٰذا وہ وہی کرتی ہے جو آفیسر کارٹرائل اسے کہتا ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر کارٹرائل فریدہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فریدہ کو بتاتا ہے کہ میں نے ملکہ کو سبق سکھا دیا اور میرا انتقام پورا ہوا۔ پر فریدہ اداس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ملکہ کو برباد تو کرنا چاہتی تھی، پر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انگریز اس کی عزت چھین لیں گے، اور یہ سوچ کر فریدہ یہاں رونے لگتی ہے۔ ادھر ملکہ عالم کو رہا کر کر لے آتی ہے، پر اس کی حالت بہت نازک ہوتی ہے۔ اب اگلے دن عالم بیبو کو بتاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں تاج کا بچہ ہے۔ بیبو یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اب تاج بیبو سے ملتا ہے، بیبو سے بتاتی ہے کہ عالم تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تاج بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عالم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تاج کا فادر انکار کر دیتا ہے۔ پر تاج کی دادی شادی کے لیے مان جاتی ہیں۔ پھر تاج کی دادی تاج کا رشتہ لے کر ملکہ کے پاس جاتی ہے۔ ملکہ ان لوگوں کی خوب بے عزتی کرتی ہے، پر اس کی دادی ملکہ کو شادی کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ اگر آج رات 10 بجے بارات آ گئی تو ٹھیک، ورنہ عالم پھر مجرا کرے گی، اور تاج راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اقبال کو دیکھتے ہیں، جس کے بعد استاد آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سائمہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، بلکہ ملکہ نے اسے بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر اقبال ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں بیبو شادی کا پہلا کارڈ لے کر فریدہ کے پاس جاتی ہے۔ یہ سن کر فریدہ بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کے فادر آفیسر کارٹائل کو کال کرتے ہیں اور اسے کچھ ایسا بولتے ہیں جس سے تاج کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ ہیرا مندی میں سب بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہیرا مندی کی پہلی شادی تھی، اور یہاں تاج کے گھر والے بھی بارات لے کر نکل رہے ہوتے ہیں، پر یہاں پولیس آ جاتی ہے اور تاج کو بغاوت کے الزام میں اریسٹ کر لیتی ہے۔ تاج اپنے فادر کو کہتا ہے کہ آپ مجھے انگریزوں سے بات کر کے صرف 10:30 بجے کی مہلت دلا دیں، میں شادی کر کے دوبارہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ تاج کے والد نے ہی اسے گرفتار کروایا تھا، لہٰذا پولیس تاج کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ دوسری طرف ملیکا کو بھی تاج کی گرفتاری کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ سیدھا عالم کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب تاج نہیں آئے گا، کیونکہ تاج کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے ہیں، لہٰذا اب تم اسے بھول جاؤ، اور آج سے تم بھی مجرے پہ بیٹھو گی۔ یہاں فریدہ کو بھی استاد بتا دیتا ہے کہ تاج کو پولیس نے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر فریدہ آفیسر کارٹائل کے پاس جاتی ہے اور تاج کو چھوڑنے کے لیے بھیک مانگتی ہے، پر آفیسر کارٹائل کہتا ہے کہ اگر تاج اپنے ساتھیوں کا نام بتا دے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کو پولیس والے بری طرح مار رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک ڈنڈا اس کے سر پہ لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر فریدہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہاں عالم پہلی بار مجرا کرتی ہے، اور دوسری طرف فریدہ بیبو کو بتاتی ہے کہ تاج اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور بیبو سیدھا آ کر عالم کو تاج کی موت کی خبر دیتی ہے۔ یہ سن کر عالم کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، اور اس قسط کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کو بہت بڑا صدمہ لگا ہوتا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوتی، ایک لفظ نہیں بول رہی ہوتی، اور ملکہ کو بھی اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیبو عالم کو تاج کی قبر پر لے کے جاتی ہے، اور جیسے ہی عالم وہاں پہنچتی ہے، عالم یہاں دل کھول کر روتی ہے، اور یہاں تاج کا فادر انگریزوں سے پوچھتا ہے کہ تاج کیسے مارا۔ انگریزوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن پر باغیوں کا حملہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ہی تاج کو مار ڈالا۔
انگریزوں کے چلے جانے کے بعد تاج کا فادر بہت زیادہ روتا ہے کیونکہ اسے پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ تاج کو گرفتار نہیں کراتا تو تاج کی موت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم فریدہ کو دیکھتے ہیں جو ملکہ کے پاس آتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ ملکہ فریدہ کو اپنی شاہی محل کی چابیاں دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں اس محل کو نہیں سنبھال سکتی، اسے سنبھالنے کے لیے مجھ جیسا کمینہ چاہیے تھا اور اب یہ کمینہ پن تم میں ہے، لہٰذا اب یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن فریدہ جانے سے پہلے یہ چابی ملکہ کو واپس کر دیتی ہے کہ یہ میں چابیاں تم سے چھین لوں گی۔ پھر ہم باغیوں کو دیکھتے ہیں جو انگریزوں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، پر انگریزوں کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لہٰذا بیبو انہیں اپنے محل میں لے جاتی ہے۔ جاتے ہوئے ان کے ایک دوست کو گولی بھی لگ جاتی ہے۔ خیر وہ لوگ محل پہنچ جاتے ہیں اور ملکہ انہیں دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتی کیونکہ ملکہ بھی انگریزوں سے آزادی چاہتی تھی۔ وہ کہتی کہ انہیں بیبو کے کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کھانے کا بندوبست بھی کرو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ولی صاحب فریدہ کے پاس آتے ہیں تو فریدہ انہیں بھی انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کی بات کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوابوں کو انگریزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے بعد فریدہ انہیں اپنا صاحب ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر ہم تاج کی دادی کو دیکھتے ہیں جن کی حالت بہت نازک تھی اور عالم ان سے ملنے آتی ہے۔ عالم کو دیکھ کے دادی خوش ہو جاتی ہیں اور خوش ہو کر اپنی تمام انگوٹھیاں عالم کے وہ تحفے میں دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب میں سکون سے مر جاؤں گی، پر عالم کہتی ہے کہ اب آپ کو زندہ رہنا ہے کیونکہ ننھا تاج بھی آنے والا ہے۔ یہ سن کر دادی اور خوش ہو جاتی ہیں۔ یہاں نواب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیرا مندی کی تمام طوائف انگریزوں کے خلاف باغیوں کا ساتھ دے رہی ہیں، لہٰذا اب ہم ہیرا مندی نہیں جائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا مندی ویران ہو جاتی ہے، لہٰذا استاد ملکہ کو ذوالفقار سے بات کرنے کا کہتا ہے، پر ملکہ منع کر دیتی ہے کہ اب ہم ان نوابوں کی منتیں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہیرا مندی کی تمام طوائفوں کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں بیبو سب کو کہتی ہے کہ اب ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے اور سب لوگ مان جاتے ہیں۔ اس کے بعد باغیوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے جس میں حامد اینڈرسن کو مارنے کا پلان بناتا ہے اور بیبو کہتی ہے کہ میں اسے ماروں گی کیونکہ اس نے مجھے بھی اپنے اجلاس میں بلایا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد مجھے کیا سزا ملے گی۔ اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اینڈرسن تقریر کر رہا ہوتا ہے تو بیبو سب کے سامنے اسے گولی مار دیتی ہے اور اینڈرسن وہی مر جاتا ہے اور فوراً ہی پولیس وہاں آ جاتی ہے، پر حامد سب کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے، پر پھر کارٹریل پیچھے سے حامد کو گولی مار دیتا ہے اور حامد مر جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس بیبو کو پکڑ لیتی ہے اور بیبو کو جیل ہو جاتی ہے۔ جیل میں بیبو کو بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی ہیں، وہ سب بار بار بیبو سے اس کے ساتھیوں کے نام پوچھتے ہیں پر اس کے منہ پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ آزادی۔ پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ کے پاس فریدہ آتی ہے اور ملکہ کو کہتی ہے کہ ہمیں کل کچھ کرنا پڑے گا ورنہ انگریز بیبو کو مار دیں گے۔ اس کے بعد ہیرا منڈی کی تمام طوائف انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور یہاں استاد عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کارٹیل نے تمہیں ملنے کو بلایا ہے۔ عالم استاد پہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ارے یہی تو صحیح موقع ہے بدلہ لینے کا، اور پھر وہ اسے ایک بندوق دیتا ہے، لہٰذا عالم راضی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں بیبو کو دکھایا جاتا ہے جسے انگریزوں نے بہت زیادہ مارا ہوتا ہے اور انگریز اسے شہید کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا مندی کی تمام طوائف سڑک پر نکل آتی ہیں، پولیس ان کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ پولیس اسٹیشن کی دیواروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری طرف عالم بھی کارٹیل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو پولیس والے بیبو کو گولی مار دیتے ہیں اور دوسری طرف عالم جو ہے کارٹیل کو گولی مار دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس ویب سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویب سیریز پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔